सच्ची बात सिखाते ये हैं, सीधी राह चलाते ये हैं। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर आपको अपने प्रोग्राम सच्ची बातें में खुशामदीद कहते हैं। अल्लाह के आखिरी नबी नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद पाक पढ़ने के बहुत सारे फ़ज़ाइल और बरक़ात हैं। जैसा कि अमीर अहले सुन्नत ने अपने मदनी इनामात के अंदर भी जिक्र फरमाया है, कम अज़ कम 313 मरतबा हमें दुरूद पाक नबी करीम अलैहि सलाम पर ज़रूर पढ़ना चाहिए। एक दिन में अपनी आदत बना लेनी चाहिए। आप देखेंगे इंशाअल्लाह इसकी बरकतें हमारी ज़िंदगी और दुनिया में ही ज़ाहिर होना शुरू हो जाएंगी। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स मुझ पर 10 बार दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह ताला उस पर 100 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। प्यारे प्यारे बच्चों और मदनी चैनल के नाजरीन, आज का जो हमारा टॉपिक है यूनिक और इंशाल्लाह बड़ा मालूमाती भी होगा। और आपने इस टॉपिक को, इस गुफ्तगू को, आज के इस मौजू को बहुत ही दिलचस्पी के साथ और बहुत ही तवज्जो के साथ सुनने की कोशिश भी करनी है। आज का जो हमारा टॉपिक और मौजू है वो है बड़ा भाई। क्या है? बड़ा भाई। जी, आप भी दोहराएं, हमारे जो मदनी चैनल पर नाजरीन बच्चे बैठे हैं वो भी दोहराएं। आज का जो हमारा टॉपिक और मौजू है वो क्या है? बड़ा भाई। बड़ा भाई। कुछ के चेहरों पर तो मुस्कुराहट और मोहब्बत का इजहार आ जाता है और कुछ थोड़ा सा गुस्से के इजहार से ये लफ्ज़ बोला करते हैं बड़ा भाई। लेकिन हमारा दीन हमें क्या सिखाता है, इंशाअल्लाह इस हवाले से कुछ ना कुछ गुफ्तगू हम सुनने की कोशिश करेंगे। हर बार की तरह आज भी हमारे साथ हमारे प्रोग्राम में दो बहुत ही प्यारे प्यारे से बच्चे मौजूद हैं। अपने मौजू पर बात करने से पहले आइए हम इनका तारुफ हासिल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाअल्लाह बड़े एनर्जेटिक मालूम हो रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि क्या नाम है और कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? मेरा नाम अब्दुल समद है, मैं गार्डन से आया हूँ। गार्डन कराची। आपका नाम अब्दुल समद है और आप गार्डन से आए हैं। समद अल्लाह ताला का नाम है। अब्दुल समद का माना क्या होता है? अल्लाह का बंदा, समद का बंदा। समद मुझे बताएं कुरान करीम में कहाँ पर जिक्र है? अरे आपका नाम अब्दुल समद है, आपको मालूम ही नहीं है कि समद कहाँ पर है? जी, अल्लाह ताला के भाई 99 नाम तो हैं। कुरान करीम की कौन सी सूरत में आया ये बताएं। अब सवाल ये है, नहीं पता भाई? सूरह इखलास याद है आपको? कुल हुवल्लाहु अहद याद है? पढ़े जरा। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद। अल्लाह बेनियाज है। समद के क्या माना है? बेनियाज। अल्लाहुस समद, अल्लाह बेनियाज है ना। तो अब्दुल समद का माना अल्लाह का बंदा, यानी बेनियाज अल्लाह का बंदा। बहुत ही खूबसूरत नाम है माशाअल्लाह। क्या करते हैं आप? मैं स्कूल पढ़ते हैं। कौन सी क्लास? 4th क्लास में पढ़ते हैं। ठीक है। और कुरान करीम पढ़ लिया आपने? नहीं, पर ख़त्म होने वाला है। कुरान करीम माशाअल्लाह पढ़ रहे हैं और इंशाअल्लाह ख़त्म होने वाला है। अल्लाह ताला जल्द आपको कामयाबी अता फरमाए। नाज़रा कुरान करीम पढ़कर अल्लाह ताला हिफ्ज़ करने की भी आपको तौफ़ीक़ अता फरमाए। माशाअल्लाह अल्लाह ताला आपके मक़ासिद में आपको कामयाब फरमाए। हाँ भाई, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क्या नाम है, कहाँ से तशरीफ़ लाए हैं? मेरा नाम काशान रज़ा है और मैं रंचोलैन से आया हूँ। अच्छा, आपका नाम काशान रज़ा है और आप रंचोलैन कराची से आए हैं। काशान यूनिस आपका नाम है। अच्छा काशान, आप क्या करते हैं? मैं जामियातुल मदीना में पढ़ता हूँ। आप भी जामियातुल मदीना में पढ़ते हैं? बड़े छोटे से हो यार आप तो।
آپ بھی ماشاءاللہ جامعۃ النظر میں پڑھتے ہو؟ اچھا، اور اسکول کتنی پڑھی آپ نے؟ 5 کلاس. 5 کلاس تک پڑھا ہے، اور آپ نے ماشاءاللہ قرآن کریم بھی پڑھ لیا ناظرہ؟ الحمدللہ. ماشاءاللہ قرآن کریم بھی ناظرہ پڑھ لیا ہے، اور جامعۃ المدینہ میں پڑھ رہے ہیں. کون سے درجے میں پڑھتے ہیں؟ ثانیہ. درجہ ثانیہ میں پڑھتے ہیں. آپ سے پہلے ہمارے پچھلے ایپیسوڈ میں آئے تھے، وہ بھی ماشاءاللہ جو ہے وہ درجہ ثانیہ میں تھے، اور آپ تو ان سے بھی چھوٹے معلوم ہو رہے ہیں، اور آپ بھی جامعۃ المدینہ میں پڑھ رہے ہیں. بہت ہی چھوٹی عمر میں عالم دین بھی بن جائیں گے ماشاءاللہ. پیارے پیارے بچوں، دیکھیں یہ دعوت اسلامی کی برکت ہے الحمدللہ، ہے نا. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکت ہے. آپ دیکھیں کتنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں. یہ حافظ تو نہیں، آپ حافظ بھی ہیں؟ اچھا، حافظ بھی ہیں ماشاءاللہ. ارے پیارے بچوں، یہ دیکھیں 5 کلاس پڑھ چکے ہیں، اور حفظ بھی کر چکے ہیں، درس نظامی بھی کر رہے ہیں، عالم کورس بھی کر رہے ہیں. دعوت اسلامی نے تو ہمیں لائق تقلید بنا دیا ہے، یعنی ہمارے بچوں کو لائق تقلید بنا دی ہے دعوت اسلامی نے. دیکھیں پیارے بچوں، اسکول بھی 5th کلاس بھی پڑھ لی ہے، حفظ بھی کر لیا ہے، درس نظامی بھی کر رہے ہیں، ان قریب عالم بھی بن جائیں گے. عالم کے بعد پھر کیا کریں گے؟ مفتی بنیں گے. مفتی بنیں گے ماشاءاللہ. تو مجھے تو لگتا ہے بہت ہی چھوٹی عمر میں عالم بھی بن جائیں گے، مفتی بھی بن جائیں گے، پتہ نہیں کیا کیا بن جائیں گے. الحمدللہ یہ دعوت اسلامی کی برکت ہے. جی یقیناً مجھے آپ سے اتفاق ہے، یہ دعوت اسلامی کی برکتیں ہیں. کتنی چھوٹی عمر کے اندر عالم دین بنا رہی ہے، حافظ قرآن بنا رہی ہے، مفتی بنا رہی ہے الحمدللہ دعوت اسلامی. اللہ تعالی ہمیں دعوت اسلامی کے ساتھ وابستہ رکھے. آمین. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں اللہ تعالی ہم سب کو استقامت عطا فرمائے. بہت خوشی کی بات ہے، اللہ تعالی آپ کو کامیاب کرے ماشاءاللہ، اور آپ کے والدین کے لیے آپ کو اللہ تعالی ذریعہ نجات بنائے. تو آج کا جو کاشان ہمارا جو موضوع ہے نا، وہ آپ نے سنا ہے، کیا ہے؟ بڑا بھائی. بڑا بھائی. تو پیارے پیارے بچوں، آپ کے کوئی بڑے بھائی ہیں؟ جی. آپ کے بڑے بھائی بھی ہیں، تو بڑے بھائی کو آپ نے آج کا پروگرام ضرور دکھانا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تاکہ ان کو پتہ چلے کہ بڑے بھائی کے وہ کیا ہوتے ہیں، حقوق کیا ہوتے ہیں، بڑے بھائیوں کے چھوٹے بھائیوں پر حقوق کیا ہیں، اور چھوٹے بھائیوں کے بڑے بھائیوں پر حقوق کیا ہیں، اور ہمارا دین ہمیں اس حوالے سے کیا سکھاتا ہے. عبدالصمد، آپ کے بھی کوئی بڑے بھائی ہیں؟ نہیں، آپ خود ہی بڑے ہیں. اچھا، اور آپ کے چھوٹے بھائی ہیں پھر؟ ٹھیک ہے. اب چھوٹے بھائیوں کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا ہونا چاہیے، آج کے پروگرام میں ہم نے سیکھنا ہے. ٹھیک ہے بھائی؟ تو بڑی توجہ کے ساتھ آپ نے ہمارے ساتھ شریک رہنا ہے. تو پیارے پیارے بچوں، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یونیک سا ہے، بڑا بھائی. ہمارا دین ہمیں اس حوالے سے کیا سکھاتا ہے. ہمارے اس پروگرام کا فارمیٹ یہ ہے عبدالصمد، کہ ہم اپنے اس پروگرام میں سب سے پہلے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث پاک بیان کرتے ہیں. کیا بیان کرتے ہیں؟ حدیث پاک بیان کرتے ہیں، اور اس حدیث سے الحمدللہ بہت ساری دین کی باتیں سیکھنے اور سمجھنے کی کیا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں. آج کی جو حدیث پاک ہے نا، وہ تو ایسی ہے کہ شاید آپ لوگ زبانی بھی یاد کر لیں گے. بظاہر بڑے تھوڑے سے الفاظ ہیں، شارٹلی ہیں، مختصر سے الفاظ ہیں، لیکن بہت ہی جامع ہیں. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حق کبیر الاخوتی علی صغیرہم حق الوالدی علی ولدہ. کیا ترجمہ ہے؟ بہت ہی پیارا ترجمہ سماعت کیجئے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی پر ایسا حق ہے جیسا والد کا حق اپنی اولاد پر ہوتا ہے. جی ہاں پیارے پیارے بچوں، جن کے بڑے بھائی ہیں وہ بھی توجہ سے سنیں کہ بڑے بھائی کا جو حق ہے چھوٹے بھائی پر ایسا ہے جیسا کہ والد کا حق کس پر ہوتا ہے، اپنے بچوں پر یا اپنی اولاد پر ہوتا ہے. تو اپنی اولاد پر جیسا حق ہوتا ہے، یہ حق کس کا ہے؟ یہ بڑے بھائی کا چھوٹے بھائی پر حق ہوتا ہے. اب دیکھیں عام طور پر کیا ہوتا ہے عبدالصمد، کہ جن کے ساتھ گھر میں ہم رہتے ہیں نا، زیادہ تر امی ابو کے ساتھ، بھائی بہنوں کے ساتھ، چچا کے ساتھ، پھوپھی کے ساتھ، خالہ کے ساتھ وغیرہ، جن کے ساتھ یا پڑوسیوں کے ساتھ رہتے ہیں، تو ان کے ساتھ چونکہ آنا جانا زیادہ ہوتا ہے، بات چیت زیادہ ہوتی ہے، ان کا آمنا سامنا زیادہ ہوتا ہے، تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر آپس میں کبھی کبھی کیا ہو جاتی ہے، لڑائی ہو جاتی ہے. آپس میں کبھی کبھار اختلاف ہو جاتا ہے، کبھی کبھار چھوٹی چھوٹی باتوں پر ہم آپس میں لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں. تو ہمیں اس حوالے سے اپنا ذہن بنا کر رکھنا ہے کہ ہمارے جو بڑے بھائی ہیں نا، ان کا حق ہم پر ایسا ہی ہے جیسے ابو کا حق ہم پر ہوتا ہے. ٹھیک ہے؟ یہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سمجھایا. یوسف بھائی، بڑے بہن بھائیوں پر چھوٹے بہن بھائیوں کے حقوق کیا ہیں؟ ہاں، بڑے بہن بھائیوں پر چھوٹوں کے حقوق کیا ہیں، یعنی آپ بڑے ہی ہیں، آپ نے کہا نا. جی. اب بڑے بھائی بہنوں کے چھوٹوں پہ حقوق کیا ہیں، چھوٹوں کے کن کن حقوق کا اور کن کن رائٹس کا ہمیں خیال رکھنا ہے.
کہ ان کا حق آخر بڑوں پر کیا ہے, بڑوں کو کن کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. یہ سنیے. والدین کی وفات پر چھوٹے بھائی بہنوں کی پرورش کرنا, ان کی دیکھ بھال کرنا. نمبر 2, ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا اور ہر مشکل گھڑی میں ان کا ساتھ دینا اور جتنا ہو سکے ان کی ہیلپ کرنا. والدین کی زندگی میں ان سے پیار اور محبت سے پیش آنا. غیبت, چغلی, بدگمانی, حسد عام مسلمان سے بھی حرام ہے اور چھوٹے بھائی بہنوں سے تو بہت زیادہ حرام ہوگا. اور انسان ہونے کی خاطر چھوٹے بھائی بہنوں سے ہونے والی غلطیوں کو معاف کر دینا اور ان سے ہمیشہ نرمی سے برتاؤ کرنا. ٹھیک ہے, یہ کیا ہے؟ چھوٹے بھائی بہنوں کے حقوق ہے بڑے بھائی بہنوں پر. یوسف بھائی, کیا یہ حقوق صرف بڑے ہی ادا کرتے ہیں یا چھوٹوں کے کوئی حقوق نہیں ہے؟ بالکل ہیں. دیکھیں ہمارا دین جو ہے نا وہ بہت پیارا ہے. کاشان ہمارے جو دین اسلام ہے نا الحمدللہ بہت پیارا مذہب ہے. یعنی کسی بھی شخص کو دبایا نہیں جا سکتا ہے. مطلب یہ کہ ایسا نہیں کہ جناب اگر شوہر کے حقوق ہے تو بیوی کے حقوق نہیں ہیں, بیوی کے ہیں تو شوہر کے نہیں ہیں, والدین کے ہیں تو اولاد کے نہیں ہیں, اولاد کے ہیں تو والدین کے نہیں ہیں, ایک پڑوسی کے ہیں تو دوسرے کے نہیں ہیں. ایسا نہیں. ٹھیک ہے نا, ہمارا دین مساوات کا درس دیتا ہے, یعنی برابری کا درس دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ بالکل ہے کہ اگر چھوٹے بہن بھائیوں کے بڑوں پر حقوق ہیں تو اسی طریقے سے بڑوں کے بھی کیا ہیں, چھوٹوں پر حقوق ہیں. ٹھیک ہے نا, بڑوں کے بھی چھوٹوں پر حقوق ہیں, ان کو بھی ادا کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے, مثال کے طور پر بڑے بہن بھائیوں کا ادب و احترام کرنا. ٹھیک ہے, ان کے شائن شان مرتبہ اور مقام ان کو دینا. والدین کی غیر موجودگی میں انہیں والدین کا مرتبہ دینا اور انہیں اپنا سرپرست سمجھنا. اسی طرح سے جتنا ہو سکے ان کے جائز احکامات, ان کی جائز خواہشات, ان کی جائز باتوں پر عمل کرنے کی کوشش کرنا, ان کے جائز کاموں پر فوراً عمل کرنا, اپنی طرف سے ہونے والی غلطیوں پر فوراً معافی مانگ لینا. یہ بھی چھوٹے بہن بھائیوں کو چاہیے فوراً غلطیوں سے معافی مانگ لیں اور ان کی دل آزاریوں سے بچنے کی کوشش کرنا. ان کی دل آزاریوں سے بچنے کی کوشش کرنا. کوئی ایسا کام نہ ہو جائے چھوٹوں سے کہ وہ بڑوں کو تکلیف دینے والا ہو, چھوٹے کو اس طرح کا کام نہ کریں. بھائی ایسا ہوتا رہتا ہے نا, ہے بھائی. اب آپ تو بڑے ہو, آپ تو نہیں بتاؤ گے, آپ بتائیں کاشان کہ بڑے بھائیوں کی طرف سے, میں پھر آپ سے دوسرا والا پوچھوں گا. ٹھیک ہے نا, بڑے بھائیوں کی طرف سے کیا ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو چھوٹے بھائیوں کے لیے تکلیف دہ ہوتی ہے؟ جو بڑے بھائی سن رہے ہیں نا وہ ذرا توجہ رکھیے گا. اب آپ ہو سکتا ہے کہ کسی سے چھوٹے ہو لیکن کسی سے بڑے بھی ہو سکتے ہیں, منزلے بھی ہو سکتے ہیں, تو آپ نے بھی پھر توجہ سے سننا ہے. ٹھیک ہے جی کاشان, آپ بتائیں کہ وہ بڑے بھائیوں کی طرف سے کیا کیا ایسی چیزیں ہو جاتی ہیں جو چھوٹے بھائی پسند نہیں کرتے کہ بھائی یہ نہیں ہونا چاہیے بڑے بھائی کی طرف سے, یہ غلط ہو گیا ہے. آپس میں وہ جھاڑ دیتے ہیں, ہمیں غصہ کر دیتے ہیں. جھاڑ دیتے ہیں, غصہ کر دیتے ہیں, تم نے یہ کیوں نہیں کیا, تم نے وہ نہیں کیوں کیا, غصہ کر رہے ہوتے ہیں نا بڑے بھائی. تو بڑے بھائی غصہ کر رہے ہیں اور کیا کرتے ہیں, آپس میں کوئی لڑائی بھی ہو جاتی ہے, لڑائی ہو جاتی ہے, اپنا بڑا پن ظاہر کرتے ہیں, کوئی بڑا پن ظاہر کرتے ہیں, اور چھوٹے بھائیوں کی چیزیں چھین کر کھا جاتے ہیں. جی, اور چھوٹے بھائیوں کی چیزیں بھی چھین کر کھا جاتے ہیں. چیزیں بھی چھین کر کھا جاتے ہیں. چھوٹے بھوک لگتی ہوگی تو وہ چیزیں بھی چھین کر کھا لیتے ہیں. وہ سمجھتے یار سارا میرے ابو کا تو پیسہ ہے تو میں کھا لوں تو کیا ہو گیا, چیزیں چھین کر کھا لیتے ہیں. ڈانٹ بھی دیتے ہیں, کبھی کبھی ڈانٹ بھی دیتے ہیں, کبھی کبھار مار بھی دیتے ہیں. اچھا لاتے گھوسے بھی مار دیتے ہیں. اتنا زیادہ وہ جو ہے بھائی اپنا وہ چلاتے ہیں. تو پیارے بچوں یہ تو طریقہ صحیح نہیں ہے. جو بڑے بھائی ہیں, بڑے بھائیوں آپ تو دیکھیں چھوٹے بھائیوں کے ساتھ, بہن بھائیوں کے ساتھ کتنا برا ہو رہا ہے. عبدالصمد آپ تو ایسے نہیں کرتے ہو نا, دیکھو یہ جو باتیں بتا رہے ہیں دیکھو ایسے کرتے ہو تو پھر اس طرح نہیں کرنا, چھوٹے بھائیوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, ایسا بالکل بھی نہیں کرنا ہے چھوٹے بھائیوں کے ساتھ, چھوٹے بہن بھائیوں کے ساتھ. ایک چھوٹے بھائی بتا رہے ہیں دیکھیں. ٹھیک ہے جی, اور کیا ہے, ورنہ ایسا کریں گے آپ کے چھوٹے بھائی کو بھی بلا لیں گے. ٹھیک ہے, وہ بھی بتائیں گے کہ بھائی یہ جو ہے عبدالصمد ہمارے ساتھ کیا کیا کرتے ہیں. آنے کا بول بھی رہتے ہیں. تو وہ چھوٹے ہیں نا, ان کو تو آنے کا شوق ہوگا. ٹھیک ہے, نیکسٹ ٹائم دیکھیں گے انشاءاللہ کوئی ترکیب ایسی ہوگی تو بتائیں گے. جی آپ بتا رہے تھے بڑے بھائیوں کے ظلم و ستم اور پتہ نہیں کیا کیا. جی وہ کبھی کبھی شفقتیں بھی دکھاتے ہیں. اوہ ماشاءاللہ, بھائی یہ پازیٹیو آ گیا یار. کبھی کبھار لیکن دکھاتے ہیں نا, کبھی کبھار شفقتیں بھی دکھاتے ہیں. اچھا ایک بات بتائیں, چلیں اگر بڑے بھائی نے آپ کو جھاڑ دیا, تم کو یہ کام نہیں کرنا ہے,
یا تمہیں وہاں پر نہیں جانا ہے, آپ کا کیا رپلائی ہونا چاہیے؟ میں تو کروں گا. ایسے بولتے ہیں نا, میں تو کروں گا, آپ کو کچھ بھی کرنا ہے کر لو, میں تو کروں گا, ایسے بولتے ہیں. کبھی کبھی خود بول دیتے ہیں, کبھی کبھی شکایت لگا دیتے ہیں. ہاں, کبھی کبھار خود بول دیتے ہیں, کبھی شکایت لگا دیتے ہیں, ابو کو بتا دیتے ہیں میں ابو کو بتاؤں گا, ایسے بھی کہتے ہیں نا, میں ابو کو بتا دوں گا, امی کو بتا دوں گا, آپ کی شکایت کر دوں گا, ٹھیک ہے, آپ نے یہ کیوں کر دیا, وہ کیوں کر دیا. تو دیکھیں ابھی تو ہم نے سنا نا کاشان کہ ہمیں کیا کرنا ہے, ہمیں معافی مانگ لینی ہے کہ بھئی ٹھیک ہے نیکسٹ ٹائم میں نہیں کروں گا. اگر بھائی کو کوئی واقعی میں بری بات لگ رہی ہے اور آپ نے واقعی میں غلط کام کر لیا ہے تو ہمیں بھائی کی بالکل بات ماننی چاہیے نا, اور ہمیں ایکسکیوز کرنا چاہیے اور ہمیں اپنی غلطی کو تسلیم بھی کرنا چاہیے, ایکسیپٹ کر لینا چاہیے اپنی غلطی کو, پرومس کرنا چاہیے کہ نیکسٹ ٹائم میں اس طرح سے نہیں کروں گا. اور اگر کوئی ایسا کام ہے جس پر وہ آپ کو فورس کر رہے ہیں کہ آپ کوئی غیر شرعی کام کریں تب آپ کو نہیں کرنا ہے. لیکن نارملی عام طور پر بھائی بڑے بھائی اس طرح سے نہیں کرتے ہیں, اچھی چیزوں کی ہی عام طور پر تلقین کرتے ہیں, یا ان کے نزدیک کوئی چیز غلط ہوتی ہے تو وہ سمجھاتے ہیں کہ یہ کام یوں نہ کرو, یوں کر لو, ہماری اچھائی کے لیے بعض اوقات کہتے ہیں. کبھی کبھار پتہ ہے کیا ہوتا ہے عبدالصمد, کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ چھوٹے بھائی کو دیکھا وہ کچھ بچوں کے ساتھ گھوم رہا ہے, شرارت کر رہا ہے. اب بڑے بھائی کو یہ لگتا ہے کہ یہ ان لڑکوں کے ساتھ اگر گھومے گا بچوں کے ساتھ تو خود بھی کیا بن جائے گا, شرارتی بن جائے گا. تو پھر بڑے بھائی کیا کرتے ہیں, چھوٹے بھائیوں کو سمجھاتے ہیں کہ بھائی آپ یوں نہ کرو, لیکن چھوٹے بھائی سمجھتے نہیں ہیں, اس کی وجہ سے پھر وہ لڑنا جھگڑنا شروع کر دیتے ہیں, پھر ناراضی ہو جاتی ہے. یہ طریقہ درست نہیں ہے, ہمیں بالکل بھی ایسا نہیں کرنا چاہیے اور آپس میں بہت پیار محبت کے ساتھ رہنا چاہیے. اچھا عبدالصمد آپ بتائیں, آپ تو بڑے بھائی ہیں, چھوٹے بھائیوں کی سی کیا باتیں ہوتی ہیں کہ وہ بڑے بھائی کو ناپسند ہوتی ہیں, یار اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے تھا. جی, چھوٹے بھائی کی کیا ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو بڑے بھائی کو ناپسند ہوتی ہیں, اسے نہیں کرنی چاہیے اور پھر بھی وہ کر رہے ہوتے ہیں؟ چیزیں لے لیتا ہے. او, چھوٹے بھائی بڑے کی چیزیں لے لیتا ہے. یار یہ تو کہہ رہے تھے کہ بڑے بھائی چھوٹے کی چیزیں لے لیتے ہیں, یہ چھوٹا تو پھر آپ سے بھی تیز ہو گیا, پھر تو بھائی آپ کی چیزیں بھی لے لیتے ہیں. تو دیکھیں چھوٹے بھائیوں آپ ایسا نہ کریں, بڑے بھائی کو بھی تو کھانے پینے کا حق ہے نا. آپ ان کی چیزیں اگر چھین لیں گے تو پھر وہ خود بیچارے کیا کریں گے ہیں, اور کیا کرتے ہیں بتائیں ذرا. یعنی آپ کے بھائی کا نہیں کہہ رہا, ویسے اوور آل کیا ہوتا ہے کہ چھوٹے بھائیوں سے بڑے بھائیوں کو کیا شکایت ہوتی ہے؟ وہ ہمیشہ ہر بات پہ چیخنا شروع ہو جاتے ہیں اور مارتے ہیں. اوہ, چیخنا شروع کر دیتے ہیں, مارتے ہیں. یار یہ تو بڑے بھائی والے کام چھوٹے بھائی نے کرنا شروع کر دیے کاشان. اب وہ مارتے ہیں, بڑے بھائی کو مار رہے ہیں, چیخ رہے ہیں, کیونکہ وہ تھوڑے زیادہ لاڈلے ہوتے ہیں نا امی ابو کے. جی, کبھی کبھی چھوٹی باتوں پہ شکایتیں بھی لگا دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ان کو اگر تنگ کریں تو امی ابو کو شکایت بھی نہیں کریں, آپ یہ چاہ رہے ہیں؟ نہیں, پھر یعنی وہ بے فالتو میں, ہاں فالتو قسم کی. جی, غلطی سے کچھ بھی لگ جاتا ہے تو شکایت کر دیتے ہیں. پھر شکایت کر دیتے ہیں کہ مجھے کیا شکایت کرتے ہیں؟ اگر غلطی سے کچھ بھی لگ جاتا ہے تو بولتے ہیں کہ اس نے مجھے مارا ہے. تو پھر وہ بڑے بھائی کیا کہتے ہیں اس پہ؟ کہتے ہیں کہ ہم نے کچھ نہیں کرا, غلطی سے لگ گیا ہے. وہ چھوٹے کی ضد کرتے ہیں, نہیں انہوں نے مجھے مارا ہے. پھر امی ابو کو اگر زیادہ جلال آ جاتا ہے تو پھر امی ابو کیا کرتے ہیں, بڑے بھائی کی پٹائی لگ جاتی ہے, یا پھر کلاس ڈانٹ پڑ جاتی ہے, یا کوئی بھی ایسی بات ہو جاتی ہے تو غصہ کرتے ہیں. تو پھر جب امی ابو چلے جاتے ہیں تو پھر بڑے بھائی بھی چھوٹے بھائی پہ غصہ کرتے ہیں کہ تم نے شکایت لگائی تھی نا میری, میں نے کب ایسا کیا تھا. تو پیارے بچوں, یہ انداز نہیں اختیار کرنا چاہیے. بڑے بھائی چھوٹوں کا خیال رکھیں اور چھوٹے بھائی بڑوں کا خیال رکھیں, ٹھیک ہے. یوسف بھائی, اگر بڑے شرارتی کریں تو چھوٹا کا کیا رسپانس ہونا چاہیے؟ ہاں, اگر بڑے ہی شرارت کر رہے ہیں, چھوٹا بالکل شریف ہے, ایسا ہوتا ہے, چھوٹے بھائی بالکل شریف ہیں, کبھی کبھار ہوتا ہے نا. تو بڑے بھائی اگر شرارت کر رہے ہیں تو چھوٹے بھائی کو چاہیے کہ ایک تو ان کی شرارت میں ان کے ساتھ شریک نہ ہو, ٹھیک ہے, ان سے دور رہیں. اور اگر بہت زیادہ شرارتیں کرتے ہیں امی ابو کی غیر موجودگی میں تو امی ابو کو بہت ہی پازیٹیو انداز پر امی ابو کو بتا دیں کہ امی ابو یوں ہوا تھا. ڈائریکٹلی بڑے بھائی سے نہ الجھیں, ان کو برا نہ کہیں. اچھا, ایک لڑائی جھگڑے والا انداز بھی نہیں ہونا چاہیے. اب امی ابو پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کریں نہ کریں. آپ کو یہ اجازت نہیں ہے آپ بولیں آپ تو ان کو تو کچھ بولتے ہی نہیں ہیں, مجھے ہی بولتے رہتے ہیں. یہ بھی شکایت ہوتی ہے نا کہ بھئی آپ ان کو تو بولتے ہی نہیں ہیں, مجھے ہی بولتے رہتے ہیں. یہ طریقہ بھی تو صحیح نہیں ہے نا. اسلام تو ہمیں پیار اور محبت سکھاتا ہے. تو یہ آپس میں جھگڑا کرنا نا, یہ اچھا نہیں ہے.
آپ کو میں بخاری شریف کی حدیث پاک سناتا ہوں. ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. چنانچہ بخاری شریف میں حدیث پاک ہے, ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ لوگ ہیں جو شدید جھگڑالو ہیں, جو بہت زیادہ جھگڑا کرنے والے لوگ ہیں, وہ اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہیں. اسی لیے جھگڑے کو اللہ تعالیٰ ناپسند کرتا ہے. آپس میں لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے, چھوٹے بھائیوں سے بڑے بھائیوں سے لڑائی جھگڑا نہیں ہونا چاہیے. پیار محبت ہوگا, بدلہ لینا نہیں چاہیے کبھی بھی, ٹھیک ہے نا. اگر ان کی طرف سے کوئی نیگیٹو رول آ رہا ہے تو اس پر صبر کرنا ہے اور نیگیٹو رپلائی نہیں کرنا ہے, نیگیٹو رپلائی نہیں کرنا ہے, پازیٹیو رپلائی کرنا ہے, ٹھیک ہے. خاموشی اختیار کر لے رہی ہے, سامنے جواب نہیں دینا ہے. آپ جواب دیں گے تو سامنے سے وہ بھی جواب دیں گے. یوسف بھائی اگر چھوٹے بھائی چھٹی والے دن بھی ہمیں نہ سونے دے تو ان کو پھر بھی ہم لوگ کچھ نہ کریں. دیکھیں بھائی, اب چھوٹے بچے تو چھوٹے ہوتے ہیں نا یار, ٹھیک ہے. ان سے آپ پیار محبت سے ان کو سمجھائیں, ٹھیک ہے, لیکن جھگڑے نہیں, لڑائی نہیں کریں. اب آپ سو رہے ہیں, آپ کا انہوں نے کمبل کھینچ لیا, ٹھیک ہے, یا آپ کے اوپر پانی ڈال دیا مثال کے طور پر, تو پھر بڑے بھائی کیا کرتے ہیں؟ مارتے ہیں, ڈانٹتے ہیں, مارتے ہیں. میں آپ کو حدیث پاک سناتا ہوں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا. ترمذی شریف میں حدیث پاک ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, پیارے پیارے بچوں اس حدیث پاک کو بڑا غور سے سننا ہے, بہت ہی پیاری حدیث پاک ہے, اور یہ ہمارے عبدالصمد کا بہت اہم جواب ہے. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جو شخص حق پر ہونے کے باوجود, بھئی ایک بڑے بھائی سو رہے ہیں, کمبل اوڑھ کر چھوٹے بھائی نے ان کو اٹھا دیا, نیند خراب کر دی, ٹھیک ہے نا. اب جھگڑا کرنے کا حق تو بنتا ہے اگر دیکھا جائے بڑے بھائی کا, لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں, جو شخص حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دے گا, اللہ تعالیٰ جنت کے بیچ میں اس کے لیے گھر بنائے گا. سبحان اللہ. اب دیکھیں, یہ آپ دیکھ رہے ہیں نا گلاس, اس کے بیچ سینٹر یہ ہے, سمجھنے کے لیے اس کا سینٹر یہ ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے بیچ میں گھر بنائے گا. کس کے لیے؟ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دیتا ہے, ٹھیک ہے نا. تو جو سوال کیا نا اپنے, ہم پھر بھی نہ کریں, کیا ہم پھر بھی اس کے ساتھ کچھ نہ کریں, خاموش ہو جائیں؟ ہاں, پھر بھی کچھ نہ کریں. اس کا جواب تو یہ بنے گا نا, بھئی اگر جنت کے بیچ میں گھر چاہیے کاشان, تو پھر حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا چھوڑ دینا پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ کتنا راضی ہوتا ہے اس شخص سے جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا کرنا چھوڑ دیتا ہے. اچھا, ہمارے گھروں میں رشتہ داروں میں ناچاکیاں کیسے ہوتی ہیں؟ ناچاکی سمجھتے ہیں؟ اختلافات, لڑائی جھگڑا کیوں ہوتا ہے؟ اس پر ہم تھوڑی مثالیں سنتے ہیں, تھوڑی سی نا. شیطان بہکاتا ہے, اور پھر انسان کیا کیا کرتا ہے یہ سنیے گا, ٹھیک ہے. پیارے بچوں, آپ نے بھی توجہ رکھنی ہے کہ وہ کیا باتیں ہیں. چند نکات ہیں, چند پوائنٹس ہیں, میں بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے, اس سے ہمیں اندازہ ہوگا. دیکھیں, ہر شخص کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے. مثلا کسی کو سالن میں تیز مرچ اچھی لگتی ہے تو کسی کو ہلکی. آپ کو تیز اچھی لگتی ہے ہلکی؟ اسپائسی کھاتے ہیں؟ اچھا, آپ کو تیز مرچ اچھی لگتی ہے اسپائسی, اور آپ کو نارمل کھاتے ہیں, بہت تیکھا نہیں کھاتے ہیں, یعنی نارمل کھاتے ہیں, بہت تیکھا نہ ہو بہت پھیکا نہ ہو, ایسا کھاتے ہیں. ہر آدمی کا مزاج الگ الگ ہوتا ہے نا, ٹھیک ہے. تو ہر کسی کا مزاج تو الگ الگ ہوتا ہے, عام طور پر مزاج لوگوں کا الگ الگ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب کسی کو اپنے مزاج کا اپنے پابند نہیں بنانا ہے, بلکہ درمیانی راستہ نکالنا ہی دانش مندی ہے. اب مثال کے طور پر آپ کو تیکھا اچھا لگتا ہے, امی نے پھیکا بنا کے دے دیا, ٹھیک ہے. اب برائی نہیں کرنی ہے, یا جناب آپ نے وہ نہیں شروع کر دینا ہے کہ یہ کیا, آپ تھوڑا اسپائسی بنایا کرو, کوئی ٹیسٹ ہی نہیں ہے اس کے اندر, ٹھیک ہے. یا آپ کو اگر تیکھا مل گیا گھر کے اندر, مرچ زیادہ پڑ گئے, تو کیا کریں گے؟ بولیں گے یہ دیکھو اتنا تیکھا بنا دیا, اب میں کیسے کھاؤں؟ شور کریں گے نا پھر تو, ہیں کریں گے شور؟ کبھی کبھی شور کرتے ہیں نا, نہیں کرنا چاہیے نا. کاشان اب دیکھیں نا, اب امی ہیں, سسٹر ہیں, گھر میں کھانا بناتے ہیں, ٹھیک ہے. کبھی نمک زیادہ ہو گیا, کبھی مرچی زیادہ ہو گئی, تو یہ تو نارملی بات ہے نا.
مطلب انسان جب اس طرح کام کرنے جاتا ہے، پھر بہت سارے کام گھر میں کرنے ہوتے ہیں پیرنٹس کو، تو ہمیں تھوڑا سا درگزر سے کام لینا ہے، میاں روی سے کام لے لیں، ٹھیک ہے نا، تھوڑا ہلکا ہلکا لگا کر کھا لیں روٹی میں، بہت زیادہ سالن نہ لگائیں. تو یعنی درگزر کا معاملہ کرنا چاہیے، معاف کرنا چاہیے، اور کسی کو اپنے مزاج کا پابند نہیں بنانا چاہیے. پیارے بچوں، کسی کو اپنے مزاج کا پابند نہ بنائے، کیونکہ مزاج لوگوں کے الگ الگ ہوتے ہیں. آپ کہتے نہیں جو میں نے کہہ دیا نا وہ ہونا چاہیے، تو یہ نہیں، اس سے جھگڑے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے، غلطیاں کس سے نہیں ہوتی؟ خود ہی پر غور کر لیں. اپنی بڑی بڑی غلطی پر بھی ہلکی سی سوری، اور دوسرے کی چھوٹی غلطی پر بھی پاؤں پکڑ کر زمین پر ناک رگڑ کر معافی مانگنے کا تقاضا کرتے ہیں. اگر اپنے آپ سے کوئی غلطی ہو جائے تو زیادہ زیادہ سوری کہہ لیں گے، لیکن اگر دوسرے سے کوئی چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے تو پھر شور شرابہ شروع کر دیتے ہیں. معافی مانگو مجھ سے، کیا کہتے ہیں؟ معافی مانگو ورنہ میں ماروں گا. ورنہ میں ماروں گا، معافی مانگو، میں یوں کر دوں گا، وہ کر دوں گا. ٹھیک ہے نا، ممی کو بول دوں گا. ممی کو بول دوں گا، معافی مانگو مجھ سے. یا کپڑے پہ غلطی سے کوئی چیز لگ گئی تو کیا کرتے ہیں؟ اس کو صاف کرو، اس کو صاف کرو ورنہ ابھی امی کو بولوں گا. ایسے کرتے ہیں نا؟ ٹھیک ہے. میں بھی ایسا ہوتا ہے، ٹیچر کو بولوں گا. ہاں، اسکول میں بھی یہ کہتے ہیں اس کو صاف کرو ورنہ ابھی ٹیچر کو بولوں گا. فوراً لڑائی جھگڑے والی بات آ جاتی ہے. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. بلکہ دوسروں کی غلطیوں کو معاف کر دینا ہے. ٹھیک ہے. مزید سنیں، ہر معاملے میں اپنی منمانی کرنا، دوسروں کو تنگی میں مبتلا کرنے والی باتیں دوسروں کی بھی سننی چاہیے نا. بھئی اگر کوئی غلطی کسی سے ہو گئی ہے تو آپ دیکھیں تو صحیح اس کی کس وجہ سے غلطی ہو گئی. بھئی آپ سو رہے تھے اور آپ کے اوپر آپ کے بھائی کا پاؤں آ گیا، آپ نے کمبل اڑا ہوا تھا، اب بھائی کا پاؤں آپ کے ہاتھ پر آ گیا. آپ اب شیر کی طرح سے اٹھتے ہیں اور پھر چیخنا شروع کر دیتے ہیں نا، شیر کی طرح دھاڑتے. شیر کی طرح دھاڑتے ہیں کہ بھائی اب جو ہے نا نہیں چھوڑوں گا. بھائی اس کو تو بیچارے کو پتہ ہی نہیں تھا نا. ہے آپ کمبل کے اندر لیٹے ہوئے، آپ نے کوئی وہاں پہ تھوڑی بورڈ لگایا ہوا کہ بھئی میں سو رہا ہوں دیکھو میرا پاؤں ہے. اس کو تو بیچارے کو نہیں پتا. اب اس کا پاؤں اگر آپ کے ہاتھ کے اوپر آ جاتا ہے تو جان بوجھ کے تو نہیں کیا ہوگا اس نے، عام طور پر تو نہیں ہوتا ہے. اب اس سے لڑنا جھگڑنا شروع کر دینا یہ بھی درست نہیں ہے. ہر بات میں اس نے کمبل اوڑا ہوا تھا پورا. اب اس نے سونے میں تو ہم یہ نہیں کہہ سکتے اس کی غلطی تھی، وہ بیچارہ کیا کرے، کمبل ہو سکتا ہے سردی لگ رہی ہے تو اس نے اوڑھ لیا ہو. اس میں بھی مزاج الگ الگ ہوتا ہے. بعض بچے سردی میں بھی کمبل نہیں اوڑھتے، ہے نا، ان کو سردی لگتی نہیں ہے، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی پی رہے ہوتے ہیں. اور بعض بچے کیا کرتے ہیں کہ ان کو سردی بہت زیادہ لگتی ہے نا، ہلکی سی ٹھنڈ ہو تو وہ کمبل میں پورا اوڑھیں گے، ٹوپیاں پہنیں گے، ساکس پہنیں گے، بہت زیادہ اہتمام. ٹھیک ہے، کرنا چاہیے، اپنی صحت کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہر بات میں حکم چلانا، آج یہ پکا لو، یہاں نہیں جانا، آج وہیں نہ جانا، دیواروں پر فلاں رنگ کروانا ہے، تو اس سے کیا ہوگا؟ اپنی منمانی نہیں کرنی ہے، جھگڑے پیدا ہوتے. کیا ہوتے ہیں؟ جھگڑے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں، سامنے والا بھی انسان ہے، اس سے کوئی بھول چوک ہو سکتی ہے، غلطی ہو سکتی ہے، تو انسان سے تو خطا ہو سکتی ہے. تو اسی لیے انسان سمجھتے ہوئے اسے معاف کر دینا چاہیے، اس نیت کے ساتھ کہ اگر میں اسے معاف کروں گا تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے گا. ایک روایت میں آتا ہے رشتے جوڑنا، رشتے توڑنے والی بات نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ہے نا. رشتے جوڑنا، گھر والوں میں محبت، مال میں برکت اور عمر میں درازی ہے. ہے نا. رشتے جوڑنا، رشتے توڑنے نہیں چاہیے. بھائیوں کو کیا کہتے ہیں؟ اب مجھ سے بات نہیں کرنا کبھی بھی، اب میرے سے بات بالکل بند. ٹھیک ہے نا. یہ طریقہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. تو پیارے بچوں، اپنے بڑے بھائیوں سے پیار اور محبت سے پیش آنا ہے، ان کی عزت کرنی ہے. اور چھوٹے بھائی بہنوں سے شفقت اور محبت سے پیش آنا ہے. اگر کوئی غلطی ہو جائے تو پیار محبت سے ان کو سمجھانے کی کوشش کرنی ہے. اللہ تعالی ہمارے آج کے اس پروگرام کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. عبدالصمد بہت شکریہ بیٹا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. جزاک اللہ خیرہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کاشان رضا بہت شکریہ بیٹا، آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. سچی بات سکھاتے یہ ہیں، سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ. بچوں کا مدنی چینل آ گیا.